बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से, भारत से, इसराइल से और पाकिस्तान से कुछ बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश के दहशत गर्दों ने काबुल के अंदर हमला किया था जिसे तालिबान ने नाकाम बना दिया था। लेकिन दाइश के इस हमले के अंदर तालिबान के इंतहाई अहम कमांडर मौलवी हमदुल्ला मुखलिस शहीद हो गए थे। उनके बारे में दाइश ने दावा किया था कि उनको भी टारगेट किया गया था और तालिबान के दीगर कई अहम लोगों को टारगेट किया गया था। लेकिन आपको हमने पिछली वीडियो के अंदर ये कहा था कि अभी तक तालिबान के ऑफिशियल ज़राए की जानिब से तस्दीक नहीं मौसूल हुई है, लेकिन जो आलमी मीडिया है जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स है और इसके अलावा फ्रांस का 24 मीडिया नेटवर्क है और जो अशरफ गनी हुकूमत के सहाफ़ी थे उनके ट्विटर अकाउंट से ख़बरें नशर होती रहीं। अब हमारे पास तस्दीक आई है कि वाकई तालिबान के अहम कमांडर मौलवी हमदुल्ला मुखलिस जो काबुल के सदारती महल के अंदर दाखिल हुए थे, ये वो शख्स थे जो काबुल के सदारती महल को फतह करने वाली ब्रिगेड और फ़ौज के कमांडर थे। इनको शहीद किया गया है। तालिबान ने इसकी तस्दीक कर दी है और नाज़रीन, तालिबान की जानिब से कहा गया है कि इनके बारे में जो ये कहा जा रहा है कि ये बदरी 313 फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे और उसके अहम कमांडर थे, ये भी गलत है। और ये कहना कि ये हक्कानी ग्रुप से इनका ताल्लुक़ था, ये भी गलत है। ताहम ये जो क़य्यूम ज़ाकिर तालिबान के सीनियर रहनुमा हैं उनके इंतहाई अहम साथी थे। बहरहाल इनको शहीद किया गया है, ये बड़ा नुकसान है। तालिबान ने कहा है कि अल्लाह ताला मरहूम की शहादत को कबूल फरमाए और हमने अपने इस तरह के कई जवान और कई कमांडर शहीद किए हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हम इनकी कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देंगे। नाज़रीन, हमारे पास जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि तालिबान की जानिब से आज दाइश के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है। मुख्तलिफ़ जगहों पर तालिबान ने दाइश के दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए हैं। काबुल के अंदर भी सर्च ऑपरेशन में तकरीबन 20 से ज़ायद दहशत गर्द दाइश के गिरफ़्तार किए गए हैं, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ तालिबान के कमांडर मौलवी हमदुल्ला मुखलिस पर हमला करने वाले दाइश के दहशत गर्दों को भी हलाक कर दिया गया है और बदला भी ले लिया गया है। लेकिन आपको पता है कि दाइश इस कदर ख़तरनाक हो चुकी है कि अमेरिका, यूरोप, भारत, इसराइल और दीगर मुल्क बराह रास्त दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं और दाइश ने आने वाले दिनों में तालिबान के सीनियर कमांडर्स को मज़ीद हमलों की धमकियां भी दी हैं कि उन पर मज़ीद हमले हो सकते हैं। तो इसलिए काबुल के अंदर और दीगर जगहों पर तालिबान ने सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है क्योंकि थ्रेट्स मौसूल हो रहे हैं और इसी तरह से तालिबान ने अपने बड़े रहनुमाओं की सिक्योरिटी को भी रिव्यू किया है और तालिबान के सीनियर कमांडर्स की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। तो बहरहाल तालिबान ने 24 घंटे भी नहीं गुजरे अपने कमांडर के शहीद होने का बदला ले लिया है और दाइश के दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। तालिबान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑपरेशन का सिलसिला वसी हो गया है। तालिबान कहते हैं कि दाइश को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे, लेकिन दुनिया ये बात नोट कर ले कि दाइश का सपोर्टर कौन है, दाइश के जरिए से निहत्ते शहरियों पर हमला कौन करवा रहा है। तालिबान के जो वजारत दिफा के तर्जुमान हैं उन्होंने भी बयान जारी किया है और कहा है कि जो मरहूम जो लोग शहीद हुए हम उनकी ताज़ियत करते हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और तालिबान की इस्लामी इमारत और मुजाहिदीन यकीन दहानी कराते हैं कि दुश्मनों के ख़िलाफ़ सरेंडर नहीं होंगे और दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तालिबान का दावा यह है कि कल जो हमला किया गया इसमें हस्पताल को यरगमाल बनाना और सैकड़ों लोगों को शहीद करने का मंसूबा था जो नाकाम बनाया गया है। बदरी 313 फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाई की है और 15 मिनट के अंदर दाइश के दहशत गर्दों को दाखिली दरवाजे पर ही ढेर कर दिया, हलाक कर दिया। उनमें से कुछ दहशत गर्दों ने बम बांध रखे थे, खुदकुश वो हमलावर थे, तो उनकी वजह से भी कुछ नुकसान हुए है। तो बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन अमान के हवाले से अब मज़ीद तालिबान ने सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है और तालिबान ने कहा है कि अमेरिका और उनके इत्तेहादी अब हमारे हमलों के जवाब में रहें, अब हम भी उनको सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान ने मनशियात फ़रोशों का बट्ठा बिठा दिया है।
ان کے دھندے، کالے دھندے جن سے دنیا بھر کے اندر لوگوں کو خراب کیا جاتا تھا اور جس سے معاشرے کے اندر نوجوانوں کو بری عادات کے اندر مبتلا کیا جاتا تھا، اب طالبان کی پابندیوں کے بعد منشیات فروشوں کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر سب سے زیادہ افیون کاشت ہوتی ہے جو دنیا بھر کے اندر فروخت ہوتی ہے۔ طالبان نے اس پر پابندی لگائی ہے، افیون کی کاشت کرنے کی اجازت نہیں ہے، فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی پابندی سے طالبان یہ کہتے ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ افیون مہنگی ہو گئی ہے، عالمی مارکیٹ میں منشیات فروشوں کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ امریکہ ہو، یورپ ہو، بھارت ہو، دیگر جتنے بھی بڑے ملک ہوں، یہ سب طاقتیں اس طرح کے غیر قانونی دھندوں کے ذریعے سے پیسے بناتی تھیں، لیکن اب طالبان نے اس مارکیٹ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ میں ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر بھی افغانستان سے متعلق ہے۔ طالبان پر الزام ہے کہ طالبان ایجوکیشن کے مخالف ہیں، بچیوں کی تعلیم کے مخالف ہیں، وہ سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن طالبان نے آج ایک تصویر طالبان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے نشر ہو رہی ہے جو اس وقت آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر ہے قندھار کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی، جہاں پر ایک نیا بیچ فارغ ہوئے ہے، نئے طلباء گریجویشن کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس تصویر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر باپردہ باحجاب لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ قندھار کی یہ تصویر ہے، وہاں کی پرائیویٹ یونیورسٹی کی، جہاں سے ان لوگوں نے میڈیکل کے اندر اور دیگر جو اعلیٰ تعلیم ہے، جو آپ کے سمجھ سکتے ہیں کہ جو انجینئرنگ سے منسلک لوگ ہیں اور اسی طرح سے میڈیسن سے منسلک یہ طلباء ہیں جنہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، یعنی طالبان پر یہ الزام ہے کہ وہ دینی تعلیم کے حامی ہیں لیکن دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں۔ اب یونیورسٹیوں سے باحجاب لڑکیاں فارغ ہو رہی ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا جدید دنیا سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جدید تعلیم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر طرح کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن شرعی اصولوں کو پامال نہیں کیا جائے گا، شریعت کے خلاف نہیں جانے دیا جائے گا، باحجاب خواتین ہوں، باحجاب لڑکیاں ہوں اور سیپریٹ سسٹم ہو، اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین کام، اس تصویر سے مغرب اور یورپ کا وہ پروپیگنڈا جو طالبان کے خلاف تھا وہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ طالبان نے دنیا سے مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر جو نظام تعلیم کو علیحدہ کرنے کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں، اور مختلف صوبوں کے اندر جو بچیاں ہیں وہ سکولوں کے اندر جا رہی ہیں، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر خواتین کو، لڑکیوں کو باحجاب ہو کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین کام، ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے، یہ انتہائی اہم خبر ہے، اور یہ خبر اس سے پہلے بھی ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں، اب یہ خبر ایک مرتبہ پھر سامنے آ رہی ہے کہ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے باہمی تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ بھارت سے فوجی اڈے لے رہا ہے، افغانستان کی اسلامی عمارت کے خلاف امریکہ اور بھارت میں معاہدے ہو رہے ہیں، اتفاق رائے ہو رہا ہے۔ اور ناظرین کام، خبریں یہ بھی ہیں کہ چائنا کے خلاف اور طالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف امریکہ کو بھارت نے آفر کی ہے کہ لداخ کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر اور سمندروں کے اندر امریکہ اپنے فوجیں رکھ سکتا ہے، اپنی فوجی اڈے بنا سکتا ہے۔ یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، روس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ روس نے اس سے پہلے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ شام سے، عراق سے اور دیگر جگہوں سے داعش کے دہشت گردوں کو افغانستان بھیجا جا رہا ہے، اور یہ خبر واقعی درست نکلی ہے کیونکہ کل بھی داعش کے 3 یا 4 بڑے دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں جن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ شام اور عراق اور دیگر جگہوں سے آئے تھے اور ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو اس لیے اب یہ خبر کہ امریکہ افغانستان کے خلاف، پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف بھارت کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہا ہے، یہ خطے کے بد امنی کے لیے ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ طالبان کا چائنا کے ساتھ، طالبان کا پاکستان کے ساتھ اچھا رابطہ ہے، اچھی تعلقات ہیں، اور انٹیلیجنس معلومات کی شیئرنگ ہو رہی ہے، تبادلہ ہو رہا ہے۔ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، تعاون دے رہا ہے، طالبان پاکستان کو تعاون دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی حملے ہو رہے ہیں، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، پاکستان کا بلوچستان کا علاقہ، وہاں پر روزانہ ہم خبریں سنتے ہیں کہ پاکستان کی فورسز پر حملے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دشمن نہ صرف طالبان کے دشمن ہیں، افغانستان کے دشمن ہیں، بلکہ پورے خطے کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ چائنا، پاکستان اور طالبان کو باہمی رابطے بڑھانے ہوں گے اور باہمی قربتیں بڑھانی ہوں گی تاکہ امریکہ، بھارت اور ان کے اتحادی جو اسرائیل ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے، وہ طالبان پر، پاکستان پر، چائنا پر اس طرح کے حملے نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر بنیادی طور پر اسرائیل کی شام کے اندر بمباری کے حوالے سے ہے اور مسلمان ملکوں میں مداخلت کے حوالے سے ہے۔ اسرائیلی جنگی جہازوں نے شام کے اندر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں
کئی نہتے شامی مسلمان شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل وقفے سے شام کے اندر، لبنان کے اندر، عراق کے اندر کارروائیاں کرتا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم ایران کے جنگجوؤں کو مار رہے ہیں، ایران کے لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان سے بدلہ لیا جاتا ہے، ان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ لیکن ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل کی شام کے اندر جتنی بھی کارروائیاں ہیں، اس میں ایران کے جنگجوؤں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس میں نقصان ہوا ہے تو نہتے مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ شام کے اندر 12-13 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، جنگ جاری ہے، وہاں پر بشار الاسد جیسے درندے کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے، ان کو شام کے جو حکومت ہے، جو ایران کی حکومت ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، یورپ سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، ترکی کے مخالف ہے، شام کے اندر جو باقی گروپ ہیں ان کو امریکہ اور یورپ اور ایران وغیرہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو شام کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور صہیونیوں کا خواب ہے کہ شام پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کو بنایا جائے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ قرب قیامت جو جنگیں ہوں گی وہ یا تو شام کے اندر ہوگی یا پھر یمن کے اندر ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ حکم دیا تھا کہ اگر شام کے اندر جنگ ہو تو اس میں حصہ لیا جائے اور اہل حق کا ساتھ دیا جائے، کیونکہ اس وقت لڑنے والے یہ لوگ اہل حق ہوں گے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ احادیث کے اندر پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ دمشق کی ایک جامع مسجد پر تشریف لائیں گے، اتریں گے، قرب قیامت اور دجال کا مقابلہ کریں گے۔ تو آج وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اور شام کے اندر مسلمانوں پر یہودیوں کے حملے انہی پیشن گوئیوں کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بیدار رہنا چاہیے اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی بحرین کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ بحرین عرب ملک ہے، گلف ممالک میں شامل ہے، اس نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے اور یہ باہمی تعلقات کے بعد پہلی ملاقات ہے بحرین کے وزیر اعظم کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ۔ عرب اپنی تباہی کی طرف لوٹ رہے ہیں اور عرب اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کو ایک طرح سے تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے، کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں، لوگوں کو حقائق ملیں، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچایا کریں، آپ کی آراء کی روشنی میں ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔